Assalamu alaikum students. Today is our lecture 32. In our last lecture we discussed very important and interesting area, dividend policies, and in that area we discuss alternative forms of dividends. याद आया आपको? तो किसने घर जाके पढ़ा है, डिस्कस किया है alternative forms? सेल्फ स्टडी में किसने डिविडेंड को पढ़ा है? कोई डिविडेंड डिसीजंस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, और उसमें किसने डिस्कस किया है? थोड़ा सा बताएं मुझे प्लीज आज। जी हाँ, डिविडेंड के ऊपर आपने कोई भी बुक ली होगी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, आपने उसको जरूर पढ़ा होगा। डिविडेंड डिसीजंस आ गए, डिविडेंड पॉलिसीज क्या होती हैं, और फिर फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स क्या हैं, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स में आपने पढ़ा होगा। कोई ग्रुप डिस्कशन हुई है लास्ट लेक्चर, इस लेक्चर से पहले आपने आपस में बात किया है यार बताएं स्टॉक डिविडेंड क्या है, रीपरचेजेस क्या है, स्प्लिट क्या है, क्यों कंपनीज करती हैं स्टॉक डिविडेंड्स ऑफर क्यों करती हैं? किसने किया डिस्कशन? अच्छा कर रहे हैं आप लोग, गुड, अच्छी बात है भाई, गुड भाई। देखें डिस्कशंस से बहुत फ़ायदे हैं, पॉजिटिव डिस्कशंस, और तैयारी करके अगर डिस्कशंस करें, सब पढ़ के आ जाएं, थोड़ा सा डिस्कस करें और उसको सीरियस लें, और फिर डिस्कशन के बाद उसको समराइज़ करें चीज़ों को और आगे लेके चलें, तो आपको बहुत इसमें बहुत पॉजिटिव है। ये मुझे बताएं कि आज मैं आपको लेक्चर में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक, 1 2 3 ऐसी है क्यों भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। Shareholders, maximization of shareholder rights, maximization of shareholder wealth, ठीक। ये आपका आ गया इन्वेस्टमेंट, ये आ गया आपका फाइनेंसिंग डिसीजंस, ये आपका आ गया डिविडेंड डिसीजन, गुड। और हमारा टॉपिक क्या है? डिविडेंड, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, है या नहीं है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एफडीएम, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में 3 मेन डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस हैं, दीज आर डिसीजंस। One is here, 2 and 3, right? So all जो भी decisions इनकी अपनी importance है, इनकी अपनी importance है, right? अभी मैं at the end of the lecture आपको summarize करके बताऊंगा कि हमने इस syllabus में किस तरह पढ़ा है, investment decision से relevant क्या था, finance से क्या था, dividend से क्या था। So अब ज़रा थोड़ा सा मुझे ये बताएं होमवर्क किसने किया हुआ है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू अबाउट द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव करें कैश डिविडेंड के अलावा आप बीइंग अ बिजनेस स्टडी स्टूडेंट, बीइंग MBA स्टूडेंट, बीइंग अ BBA स्टूडेंट, ये आपको नहीं आएगा तो किसको आएगा? क्या डिविडेंड के बारे में कोई डॉक्टर बताएगा हमें? क्या कोई डिविडेंड के बारे में हमें आर्टिस्ट बताएगा? क्या कोई पायलट बताएगा, या इंजीनियर बताएगा, या कोई एक राइटर बताएगा? नो, ये बिजनेस स्टडीज है भाई। आप पूछ लें, चले प्रैक्टिकली देख लें, प्रैक्टिकली करके देखें, किसी इंजीनियर से मिलें, चाहे वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वट एवर,
کسی ڈاکٹر سے ملیں، وہ آئی سرجن ہے یا ہارٹ سرجن ہے یا وہ ایمرجنسی ڈاکٹر ہے، چاہے وہ میڈیسن کا ڈاکٹر ہے، اسکن اسپیشلسٹ ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، گائنیکولوجسٹ ہے، آپ پوچھیں اسے کہیں جی بتائیں یہ فارمز آف ڈویڈنڈ کون سی ہیں، کہ واٹ، جی فارمز آف ڈویڈنڈ بتائیں. اسی طرح کسی پائلٹ سے مل لیں، کسی رائٹر سے مل لیں، انلیس انٹل کوئی شیئر ہولڈر ہو کسی کمپنی کا کہ اس نے بائی کیا شیئر، اس کو کچھ نالج ہوگی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ آپ سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتائیں آپ نے ایم بی کیا ہے، آپ فیملی میں ایم بی کیا ہوا، ہمیں ڈیویڈنڈ کے بارے میں بتاؤ یار کیا بات ہے. تو جب آپ ڈیویڈنڈ کے بارے میں نہیں بتا سکیں کہیں گے بھائی کہاں سے ایم بی کر رہے ہو، کہاں سے بی بی اے کیا ہے. یہ سب بزنس ٹرمینالوجیز ہیں. اور بزنس اب جس آپ سے ہم لوگ بزنس جانتے ہیں، ہم اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس جانتے ہیں فار ایگزامپل، ہم نے مارکیٹنگ بھی پڑھی ہے. اگر ہم سے کوئی میڈیسن کی بات یا انجینئرنگ کی بات کریں، وہ شاید ہمیں اس طرح ہم اس کو کیش نہ کر سکیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو جنرل مینجمنٹ کی ہیں، بزنس اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں، یہ آپ سے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں. جب آپ آفٹر ایم بی اے اور بی بی اے جب آپ انٹرویوز کے لیے جائیں گے، جب آپ فرسٹ جاب کریں گے، اپنی سیکنڈ جاب کریں گے، فرسٹ 3 4 5 ایئرز تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو آپ ایسے سمجھ کے پڑھیں کہ یہ آپ پریکٹیکلی اس کو یوز کریں گے. اس نالج کو ایسی کوئی چیز نہیں ہے بی بی اے یا ایم بی اے میں جس کو آپ پریکٹیکلی استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ ٹوٹلی یوز لیس ہے. جس چیز کو آپ پریکٹیکلی استعمال کرتے ہیں، پریکٹیکلی یوز کرتے ہیں، وہی چیز آپ کے کام آتی ہے. ادروائز اس اسٹڈی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے سم ٹائم لوگ جاب لیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں جاب چینج کر رہا ہوں، آل دو جاب میں مجھے مزہ آ رہا ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مجھے پرسنلی سیٹسفیکشن نہیں ہے، میرا لرننگ کا اوپر نہیں ہے، میرے پاس جو نالج ہے، میرے پاس جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے وہ اس کے نہیں، میں وہ اور آگے جانا چاہتا ہوں. تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. شروع میں سم ٹائم رائٹ جاب نہیں ملتی، اکارڈنگ ٹو دا کوالیفیکیشن نہیں مل رہی ہوتی، لوگ کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اسی میں بیٹھ جائے. اس لیے کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری جاب ڈے اینڈ نائٹ دیکھ رہے ہیں اور ایک دم سوئچ کر جائیں گے، وہاں جا رہے ہیں، وہ بھی شاید آپ کے 100% یا 80% بھی نہ ہو، اونلی 40-50% اس طرح بھی ہے جس آپ نے سوچی ہے آپ کی اکارڈنگ ٹو کوالیفیکیشن. کوئی بات نہیں، وہ کریں جاب اور وہی کوششیں آگے جاری رکھیں، تو انشاءاللہ آپ ایک دن اپنی منزل میں پہنچ جائیں گے. لیکن آپ وہیں بیٹھے رہے شو میں، نہیں جی میں نے لینی ہے تو فرسٹ ڈے لینی ہے، 80% جو میرے نالج کے مطابق، میرے اس کے مطابق ہوئی میں لوں گا نہیں لوں گا، اور اپنے 2-3 ایئر ویسٹ کر دیں گے، دین دس مینز یو آر آؤٹ فرام دا مارکیٹ. ان 2-3 ایئرز میں کئی اور نئے فریش گریجویٹس آ گئے ہیں مارکیٹ میں. سو آئی ہوپ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہے آلٹرنیٹیو فارم آف ڈیویڈنڈ جو بھی آپ مجھے بتانے والے ہیں، اور مجھے آئیڈیا ہوگا کیا آپ نے پڑھا ہے. آلٹرنیٹیو فارمز آف ڈیویڈنڈس کون بتائے گا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ. آج تو سب میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں اور ہاتھ بھی کچھ ایسے سے کھڑا کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک، یہ ایریا انٹرسٹنگ لگا ہے. گڈ. اگر ایسی بات ہے تو میں تو بہت گلیڈ ہوں. جو بھی چیز آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے اور آپ اس کو اور اچھی طرح پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ سمجھ کے کوئی چیز پڑھیں، کنسیپٹ کلیئر ہو، تو سارے ٹاپک انٹرسٹنگ رہتے ہیں. تھوڑا برڈن ضرور رہتا ہے کیونکہ آپ ایم بی کریں. میں نے بھی جب اپنے یونیورسٹی ٹائم تھا تو 5 سبجیکٹس ہوتے تھے ایک سیمسٹر میں، اسائنمنٹس، پریزنٹیشنز، آل دی ٹائم کلاسز، یہ وہ بڑا پریشر ہوتا ہے. لیکن اسی میں بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو ڈسپلن میں رہنا ہے، آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، آپ نے پریشر بھی اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے. جو ان چیزوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں لائف میں اس سٹیج پہ جس پہ آپ ہیں اسٹوڈنٹس، پریشر ہینڈل کرنا، ٹائم مینجمنٹ، ڈسپلن، یہ چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو بلیو کریں جو اس سے نیکسٹ اسٹیپ آفٹر یونیورسٹی آپ کی لائف ہے، جو آپ آگے پریکٹیکل جائیں گے، وہ آپ اچھے طریقے سے ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، یس آپ لاسٹ سے 3rd رو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. آپ بتائیں آلٹرنیٹیو فارمز کون سی ہیں؟ گڈ، ویری گڈ، گڈ. اوکے 1 منٹ، اب میں آپ سے پوچھوں گا. بہت اچھا. آپ نے بتایا کہ اسٹاکس ڈیویڈنڈ، اسٹاک اسپلٹ اینڈ اسٹاک ریپرچیزز.
اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ آپ نے پہلے تھوڑی سی تہمید باندھی، بتایا کہ کمپنیز جو ہے نارملی پے کیش ڈیویڈنڈ اینڈ موسٹ آف دی پبلک، جنرل پبلک ٹیک پرسپشن اباؤٹ دی ڈیویڈنڈ از اونلی اے کیش ڈیویڈنڈ. تو یہ اس طرح تہمید کر کے آپ نے بتایا، بہت اچھا لگا کہ آپ اینڈ دین آپ نے بتایا دیر آر آپشنس فار شیئر ہولڈرز اپارٹ فرام کیش ڈیویڈنڈ. 3 آپشنس: اسٹاک ڈیویڈنڈ، اسٹاک اسپلٹ اینڈ اسٹاک ریپرچیزز. گڈ. یہ کیش ڈیویڈنڈس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس ہوتی ہیں. ٹھیک، گڈ. تو یہ تو آپ نے، یہ آپ کو انٹرویو کوشچن بالکل پیٹ کوشچن بن سکتا ہے. آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، فریش MBA آپ ہیں، گریجویٹ ہیں، BBA ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کیش ڈیویڈنڈ کے علاوہ کمپنیز اور کیا کرتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں اسٹاک ڈیویڈنڈ دیتی ہیں، اسٹاک اسپلٹ ہوتا ہے اینڈ اسٹاک ریپرچیز ہوتا ہے. اور وہ اگر نیکسٹ کوشچن پوچھیں ہاں جی اسٹاک اسپلٹ کیا ہے، دین یو کین سے فیو ورڈ. اسٹاک اسپلٹ یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل دس اینڈ دیٹ. اسٹاک ڈیویڈنڈ یہ ہوتا ہے. گڈ. اب ان کے رائٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپ بتائیں تھوڑا سا جسٹ few words about stock dividend. Just two, three lines about stock dividends. پہلے یہ بتائیں کہ do you think there are difference between stock dividend and stock split? Yes, of course. Okay. Stock dividend? All right. Good. Very good. بلکہ آپ نے بھی بالکل صحیح آنسر کیا. A stock dividend occurs when the board of directors authorizes a distribution of common stock to existing shareholder. Stock dividend ہمیشہ یہ ورڈ بھی امپورٹنٹ ہے کہ stock dividend جو ہے وہ existing shareholders، یہ existing shareholders کو دیا جاتا ہے اور common stock ہوتا ہے وہ یہ and this. Yeah. This has the effect of increasing the number of outstanding shares of the firm stock. This has the effect of increasing the number of outstanding share of the company کے ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا، لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا. یس، گڈ اسٹوڈنٹس. Several aspects: conserves cash, indication high future growth, raises future dividends for investors, has high psychological value, retain proportional ownership for shareholders. یہ 5 several aspects ہیں. ڈفرنٹ اسپیکٹس کہتے ہیں نا، ڈفرنٹ اسپیکٹس آف اسٹاک ڈیویڈنڈس کیا ہے؟ وہ فیوچر گروتھ کا بتا رہا ہے، انڈیکیشن کر رہا ہے، فیوچر ڈیویڈنڈس اور سائیکولوجیکل ویلیوز کی. ریٹین پروپورشنل اونرشپ فار شیئر ہولڈرس، ریٹین پروپورشنل اونرشپ فار شیئر ہولڈرس. یہ ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا کہ اگر کمپنی نے اپنے شیئرز بڑھائے، 100 تھا 120 کیے، لیکن ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو 20 دے دیے، ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے تو ان کی اونرشپ ریٹین ہوگی. اگر وہی 20 اگر باہر کسی کو دیتے تو اوبیسلی اونرشپ میں فرق آتا تھا. کنزروز کیش، کنزروز کیش یہ کیا چیز ہے؟ جی آپ بول رہے ہیں، بولیں. کنزرو، کوائٹ رائٹ، ویری گڈ گڈ. اب دیکھیں یہ انیشیٹو ہے، میں نے ابھی پوچھا نہیں، انہوں نے خود ہی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں بتاتا ہوں. بہت اچھا ہے کہ آپ کے پاس کیش ہے، آپ وہ فیوچر پراسپیکٹس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں، پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور آپ وہ پروجیکٹس ایکسٹرنل فائنینس سے بھی فائنینسنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے لون کو پریفر نہیں کیا. آپ نے اپنی ریٹین ارننگز، اپنے ریزروز، اپنے فنڈز آپ نے نیو پروجیکٹ میں لگا دیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنے شیئر ہولڈرز کو بھی آن بورڈ رکھا، انہیں بھی خوش کرنے کی کوشش کی. کامن شیئر ہولڈرز جو تھے ان کو آپ نے اسٹاک ڈیویڈنڈ دے دیا. تو ایک طرف آپ نے انویسٹمنٹ بھی کی، ایک طرف آپ نے اسٹاک ڈیویڈنڈ بھی دے دیا. تو آئی تھنک کمپنی سم ٹائم جب یہ کرتی ہیں بہت سے فیکٹرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور شیئر ہولڈرز کو آن بورڈ رکھنا، شیئر ہولڈرز کا سائیکالوجی کو سمجھنا، شیئر ہولڈرز کی ایکسپیکٹیشنز کی رسپیکٹ کرنا، ان کو امپورٹنس دینا، یہ ایک اچھی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کرتی ہیں. اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز اچھے ڈیسیژنز اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے لیتے ہیں، اچھے ڈیسیژن اپنی کمپنی کے لیے لیتے ہیں، ان کی کمپنی
ٹرم میں بہت اچھے پروفٹ جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. گڈ. اب آ جائیں اسٹاک سپلٹ. کون بات کرے گا اسٹاک سپلٹ کی؟ سب سے آگے جو بیٹھے ہیں آپ، جی آپ نے پڑھا ہے ویسے؟ اوکے گڈ. تو کوئی بات نہیں، جتنا آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ ایزی وے سے جس طرح آپ کمفرٹ فیل کریں اس طرح بتائیں مجھے اسٹاک سپلٹ کیا ہے. اوکے گڈ. تھوڑا بتایا لیکن اچھا بتا دیا. اوکے گڈ. اسٹاک سپلٹ از اے چینج ان دا نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر of stock achieved through a proportional reduction or increase in the par value of the stock. Only the par value and number of outstandings are affected. Par value کیا ہوتی ہے؟ جو شیئر کی ویلیو ہے. Only the par value and the number of outstanding shares are affected. یہ امپورٹنٹ ہے. میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا the amount in the common stock contributed capital and retained accounts do not change. سپلٹ کر دیا نا آپ نے. اب لاسٹ لیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے سپلٹ کی ایگزامپل بھی آپ کو دی. سپلٹ میں نے ڈیوائڈ کرنا، ٹھیک ہے، دو حصوں میں کیا ہے جیسے بھی سپلٹ کیا. Only the par value and the number of outstanding shares are affected. The amount in the common shares contributed capital and retained earning account do not change. Okay, so this is stock split. Good, very good. کس طرح کیا ریزنز ہے کمپنی اسٹاک سپلٹ کیوں کرتی ہیں؟ Several reasons may be offered for the splitting of a firm's common stock as follows. Several reasons may be offered for the splitting of a firm's common stock as follows. Reduction of market price of stock. آپ کو یاد ہے لاسٹ لیکچر میں میں نے ریڈکشن آف مطلب مارکیٹ پرائس کمپنی کی کسی کی پر شیئر پرائس 100 ہے تو شاید یہ ایکسپیکٹ ہے کہ لوگوں کے لیے 100 کا شیئر بائی کرنا ڈیفیکلٹ ہے تو اس کو 50 کر دیا اور اسٹاک سپلٹ کر دیا. ٹھیک ہے. ریڈکشن آف مارکیٹ پرائس آف اسٹاک، انڈیکیشن آف گروتھ. اسٹاک ڈیویڈنڈ بھی انڈیکیشن آف گروتھ ہے اور اسٹاک سپلٹ بھی انڈیکیشن آف گروتھ ہے. ریورس سپلٹ، ریورس سپلٹ کا اپوزٹ ہے. اوکے، اور اس میں پتہ چلتا ہے ریورس سپلٹ ایک ایسی چیز ہے یہاں پہ دس از یہ ہے indication of no future prospects. Reverse split company is in trouble or in deep difficulties. Yes, indication of no future prospects. Stock split جو ہے وہ reverse split is indicates that your company is in trouble or in deep difficulties. Indication that there will be no future growth in this company. Reverse split here. And last, repurchase of stock. A repurchase of stock occurs when a firm buys back buyback. جب بھی آپ کوئی چیز پڑھیں جو چیز امپورٹنٹ ہو اس ایریا کی اس کو ضرور ایسے انڈر لائن کر لیں کہ آپ اس کو 2-3 ٹائمز جب ویسے بیٹھے نوٹس دیکھ رہے ہیں وہ ایک دم آپ کو ہائی لائٹڈ ہو آپ کو. A repurchase of stock occurs when a firm buybacks outstanding shares of its own common shares. Firm repurchase for 3 major reasons. کیوں کرتی ہیں repurchase؟ For stock options, for acquisitions and for retiring stocks. یہ ہم نے 3 main reasons.
repurchase of stock for stock options, for acquisitions or for retiring the stock. For acquisition کیا ہوتا ہے؟ For acquisitions, good, very good, آپ نے اچھا بتا دیا. For acquisition mean کہ کمپنی دوسری کمپنی کو بائی کر لی ہے اور اس کمپنی کے ایسٹس کی ویلیو دیکھ کے اس کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو اپنے شیئرز آفر کر دیے. اگر وہ اپنے آپ کے شیئرز لے لیتے ہیں یس تو وہ کمپنی آپ ایکوائر کر لیتے ہیں. تو یہ وداؤٹ کیش آپ کا کام ہو گیا, آپ نے اپنے شیئرز ان کو دے دیے اور کمپنی ایکوائر کر لی. فار ایکوزیشنز, گڈ. سو دس از آل آلٹرنیٹیو فارمز آف ڈیویڈینڈس. So next thing is developing dividend policies. Developing dividend policies. Dividend policies کیسے ڈیولپ کرتے ہیں؟ رائٹ, کون پالیسی بناتا ہے؟ یس, آپ کچھ کہہ یا ویری گڈ, گڈ. پالیسیز کون بناتا ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز, گڈ. بورڈ آف ڈائریکٹرز, ویری گڈ. ڈیولپنگ ڈیویڈنڈ پالیسیز, جب ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹ ڈیویڈنڈ پالیسیز, جس کا مطلب ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے بورڈ کے ڈیسیژنس کو, بورڈ کو ڈسکس کریں گے. دا ڈیویڈنڈ ڈیسیژن شوڈ ریفلیکٹ دا ڈفرنٹ فیکٹرز ایز ویل ایز دا فرمز پریزنٹ آپریٹنگ اینڈ فائنینشیل پوزیشنز. obviously اگر ڈیویڈنڈ جا رہے ہیں, ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہو رہے ہیں یا ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں ہو رہے, یہ فرم کی پریزنٹ پوزیشن, پریزنٹ ویلیو اور آپریٹنگ فائنینشیل پوزیشنز کا آپ کو آئیڈیا سے ہو جاتا ہے. ایک فرم ریگولر ڈیویڈنڈ دے رہی ہے, اسٹیبل ڈیویڈنڈ دے رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ اس کی آپریٹنگ اینڈ فائنینشیل پوزیشن کیا ہے. دا فرم فائنڈز دیٹ اٹ ہیز اے چوائس آف سیورل ڈیویڈنڈ پالیسیز ٹو فالو. اب جس طرح آلٹرنیٹیو فارمز آف ڈیویڈنڈ تھا, اس لیے سیورل ڈیویڈنڈ پالیسیز بھی ہیں, چوائس ہوتی ہے کون سی پالیسی اڈاپٹ کی جائے. سیورل ڈیویڈنڈ پالیسیز ٹو فالو, رائٹ. چوائس ہے آپ کے پاس, کس کے پاس؟ بورڈ کے پاس. تو سیورل ڈیویڈنڈ پالیسیز ہیں تو بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے ہاں یا اس بار یہ پالیسی ہمیں رکھنی چاہیے. موسٹلی پالیسیز کنسسٹنسی ہوتی ہے پالیسیز میں, اور لیکن چوائس ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا فرمز کنڈیشن, اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ, اکارڈنگ ٹو دا کمپیٹیٹرز پوزیشن, کمپیٹیٹرز کیا آفر کر رہے ہیں. تو بورڈ آف ڈائریکٹرز سب فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہیں کوئی بھی ڈیویڈنڈ پالیسیز لینے سے پہلے. So the firm finds it has a choice of several different dividend policies to follow. It has a choice of several dividend policies to follow. There are different dividend policies, 6 different policies ہیں. بہت ساری ہوں گی, یہ ہم دیکھتے ہیں کون سی different policies. Steady dividends at the present value, steady dividends at a lower level, steady dividends at a higher level, dividends fluctuating with earnings, low regular dividends plus extra dividends, and last eliminate the dividend entirely. اب دیکھیں یہ different choices ہیں, several different choices for different dividend policies ہیں. اب آپ just ان کو اس کی wording سے دیکھیں, steady dividends at the present level, steady dividend at a low level, steady dividend at a higher level, ٹھیک ہے. dividend fluctuating with the earnings, low regular dividends plus extra dividends. wording سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کیا سوچ رہے ہیں, eliminate the entire dividend entirely. So 6 different policies ہیں dividend کی, we discuss one by one. Steady dividends at the present level. Steady means slowly. Perhaps the most common dividend decision is to declare the same rupees dividend as paid last period. This meets the shareholders' expectations for current income and is not likely to affect market price.
یہ وہ پالیسی ہے کہ لاسٹ ایئر ڈیویڈنڈ دیا اس سال بھی وہی دے دیں، اور شیئر ہولڈرز ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ان کو میٹ کر ہوتا ہے اور مارکیٹ پرائس کو افیکٹ نہیں کرتی. دس پالیسی میں ریزلٹ از شارٹیج آف فنڈز ڈیورنگ ایئر when earnings have declined. For mature firms with unused borrowing capacity, this is not a serious drawback. اب آپ وہی ڈیویڈنڈ دیتے جا رہے ہیں. لیٹس یہ کمپنی آپ دے اسٹڈی ڈیویڈنڈ ایٹ دی پریزنٹ لیول، جو آپ نے لاسٹ ایئر یا ایئر بیفور یہ ڈیویڈنڈ دیا وہی ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یا تو ایک تو ہے مطلب یہ کہ آپ کی کمپنی ارننگز بہت زیادہ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. سیکنڈ، ارننگز لو کر رہی ہے اور ریزروز میں سے ڈیویڈنڈ جا رہا ہے. تھرڈ، ارننگز ہو رہی ہیں لیکن انویسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں، نیو پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں، ایکسپینشنز بھی ہو رہی ہیں. سو ایٹ لیسٹ یہ جو پالیسی ہے، یہ پالیسی کون سی پالیسی؟ اسٹڈی ڈیویڈنڈز ایٹ دی پریزنٹ لیول والی پالیسی. یہ مارکیٹ میں کوئی اتنا بیڈ سائن یا کوئی پور سائن نہیں دے رہی. کسٹمر خوش ہیں، شیئر ہولڈرز خوش ہیں کہ اسٹڈی ڈیویڈنڈ ریگولر ڈیویڈنڈ آ رہا ہے، لیکن ڈیویڈنڈ میں انکریز نہیں آ رہا. سیم روپیز ڈیویڈنڈ ایز پیڈ لاسٹ پیریڈ. ڈیویڈنڈ میں انکریز نہیں آ رہا لیکن ڈیویڈنڈ آ رہا ہے. سو گڈ، I will not say very good or excellent, not even below average. گڈ پالیسی ہے، ٹھیک ہے. ڈیویڈنڈ دیتے جائیں، اور سم ٹائمز کمپنیز کہتی ہیں ہاں بھائی ڈیویڈنڈ ہم نیکسٹ 3 years 5 years اسی طرح ڈیویڈنڈ دیں. ارننگ جتنی مرضی آ رہی ہے ریگارڈلیس ارننگ کو ہم ریزرو میں رکھیں گے، سیو کریں گے، انویسٹمنٹس کریں گے، اور بعد میں دیکھ لیں گے. آپ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں پریزنٹ لیول سے دیں. تو یہ فرسٹ چوائس ہے آپ کے پاس، فرسٹ چوائس. سیکنڈ چوائس کیا ہے؟ اسٹڈی ڈیویڈنڈس ایٹ لو لیول. سو اسٹڈی ڈیویڈنڈس مین کہ کمپنی از ارننگ پروفٹس بٹ they are investing those profits into new projects for expansions and not paying dividend. And because of that reason, investors, shareholders, existing shareholders, جن کو ریگولر انکم سے کنسرن ہے، ریگولر ڈیویڈنڈ سے کنسرن ہے، وہ سوئچ آف کر سکتے ہیں، یعنی اپنی انویسٹمنٹ پل آؤٹ کر سکتے ہیں، دوسری کمپنی میں انویسٹ کریں جہاں ان کو ریگولر ڈیویڈنڈس ملیں فار دیئر ریگولر نیڈس، ریگولر انکم جو چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے آپ کی شیئر پرائس افیکٹ کر سکتی ہے. اوکے. اسٹڈی ڈیویڈنڈس ایٹ ہائر لیولس. This is an indication to raise the regular dividends declared by the firm. It is warranted when the firm's earnings have risen, when the earnings are stable at the high level, and when the firm does not need to access earnings to finance growth. یہ اس کا اپوزٹ ہو گیا. اب دیکھیں آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھے ہیں، یہ 6 تھنگس آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. آپ ڈیویڈنڈ ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، کون سی پالیسی لیں گے؟ آپ ڈیویڈنڈ پالیسیز کے بارے میں ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہائر لیول ہے، اسٹڈی ڈیویڈنڈس ایٹ ہائر لیولس. واٹ از مین؟ اسٹڈی ڈیویڈنڈس ایٹ ہائر لیول مینس کہ کمپنی نے پروفٹس ارن کیے ہیں، ہائر ڈیویڈنڈس دے رہی ہے، ریگولر ڈیویڈنڈ سے ابو جا کے اب ہائر ڈیویڈنڈس ڈکلیئر ہو رہے ہیں. اور جو ہائر ارننگز ہوئی ہیں اس میں کمپنیز کے جو کمپنی ڈز ناٹ نیڈ the excess earnings to finance any investments or finance any projects for expansions. So frequently the dividend announcement will favorably affect the price of the common stock. اس طرح کی جو ڈیویڈنڈس ہیں، اب دیکھیں ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز بھی خوش ہیں، ٹھیک ہے، ارننگز ہوئی ہیں، سارا ڈیویڈنڈ میں. موسٹلی جنرلی آپ اگر سائیکالوجی دیکھیں نا اس کی شیئر ہولڈرز کی، جس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرز کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں، ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کیا سوچ رہے ہیں، انویسٹر کیا سوچ رہے ہیں. اب جو آپ اینگرو کے شیئر ہولڈرز ہیں، آپ کو ریگولر ڈیویڈنڈ مل رہا ہے 100،
اس بار انہوں نے ہائی لیول ڈیویڈنڈ دی 100 یا 150 دے دیا. Obviously you will discuss this thing you will share this good news to your friends, to your families, your colleagues, people around you, and what they will get impression from you. Oh yeah, Engro زبردستی دیکھیں Engro سے شیئر مل رہا ہے پہلے اتنا میرے ساتھ زیادہ مل رہا ہے. This means Engro کی ڈیویڈنڈ پالیسی جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی, اس نے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو تو خوش کیا, لیکن اس کے ساتھ پوٹینشیل انویسٹر جو ہے, پوٹینشیل شیئر ہولڈرز ان کو بھی اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. So this is a decision to raise the regular dividend declared by the firm. It is warranted when the firm's earnings have risen, when the earnings are stable at the high level, and when the firm does not need the excess earnings to finance growth. Frequently this type of dividend announcement will favorably affect the price of common stock. Obviously جب اگر زیادہ ڈیمانڈ ہو جائے گی آپ کے شیئرز کی, آپ کے شیئرز کی پرائس اوپر ہو جائے گی, لوگ زیادہ آپ کے پاس آئیں گے شیئر بائی کرنے کے لیے کہ گڈ ڈیویڈنڈ پالیسیز کی وجہ سے, تو آپ کی شیئر پرائس اپ ہو جائے گی. گڈ. ڈیویڈنڈ فلکچویٹنگ ود ارننگز. ڈیویڈنڈ fluctuating with earnings. A less desirable policy is to allow the firm's dividend level to fluctuate with its earnings. The advantage to this policy is that it affords management maximum flexibility in retaining funds to finance investment. This advantage is offset by the uncertainty of dividend payments, which results in a relatively low price for the common stock of firms using this approach. اس میں ہے کہ آپ کی ارننگز کے ساتھ فلکچویشنز ہیں. ارننگ زیادہ, فار ایگزامپل بورڈ نے ڈیسیژن لیا ہے واٹ ایور کمپنی ارننگز وڈ بی 20% اور 25%, لیٹس سی ایک ڈیسیژن لے لیا کہ 25% وڈ گو انٹو ریزروز اینڈ 75% وڈ بی ڈسپیوٹیڈ, رائٹ. اب آپ کے ڈیویڈنڈ جو ہے اس کا پرسنٹیج کس سے لنک کر دیا گیا, ارننگ سے, کہ ارننگ زیادہ ہوں گی ڈیویڈنڈ زیادہ ہوگا, ارننگ کم ہوں گی ڈیویڈنڈ کم ہو جائے گا. اوکے. سو فلکچویشنز ود ارننگس, اس میں مینجمنٹ کو تھوڑی اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نیو پروجیکٹس ہیں, کوئی نیو انویسٹمنٹس ہیں, اس کا بھی آپ اس حساب سے انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, رائٹ. اس حساب سے انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, نیو پروجیکٹس میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں ارننگس تو ہیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں, ہمارے پاس ریزروز میں پیسے بھی پڑے ہیں, ہم نیو پروجیکٹس پہ نظر بھی ہے, انویسٹمنٹس پہ بھی نظر ہے, لیکن ارننگس کے ساتھ اٹیچ کرنا ڈیویڈنڈ کو, جنرلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ارننگس کے ساتھ ڈیویڈنڈ کو اٹیچ کرنا, لنک کرنا, آئی تھنک ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرس کو بھی اور بائر انویسٹرس کو بھی اتنا فیوریبل نہیں دے رہا. آپ ایک سٹیبل پالیسی رکھیں, اس طرح اپنے ریزروز کو بھی یوز کریں اور اپنے ریزروز بنائیں بھی, لیکن ایک سٹیبل پالیسی رکھیں ڈیویڈنڈ میں. ارننگ کے ساتھ لیٹ سے کسی ایئر میں آپ کی ارننگز بہت ڈاؤن ہوئی ہیں فار اینی ریزن, آپ نے نیو پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے, وہ ایکسپیکٹڈ انکمز ابھی اتنی نہیں آ رہی, انفلو کیش انفلو نہیں ہے, آپ کی ارننگ ڈاؤن ہے, اس ٹائم آپ ڈیویڈنڈ بالکل نہیں چلے. تو آئی تھنک ایک پالیسی تو ہے, یہ ایک ویپن تو ہے, ایک ڈیویڈنڈ پالیسی جب لیتی ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز, ان کے سامنے یہ پالیسی بھی رکھی جاتی ہے ڈیویڈنڈ فلکچویٹنگ ود ارننگس, جیسے ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا. اسٹڈی ڈیویڈنڈ ہائی لیول ہے, اسٹڈی ڈیویڈنڈ لو لیول ہے, اسٹڈی ڈیویڈنڈ پریزنٹ لیول ہے. تو ایک یہ پالیسی بھی ہے ڈیویڈنڈ فلکچویٹنگ ود ارننگس. مائی پرسنل اوپینین اباؤٹ دس پالیسی از کہ ارننگس کے ساتھ آپ اگر لنک کرتے ہیں, اس کے ساتھ کنڈیشن لگا دیتے ہیں ڈیویڈنڈ کی کہ ارننگ زیادہ ہوں گی ڈیویڈنڈ زیادہ ہوگا, تو وہ پھر بہت زیادہ آپ کی گرافک اپ اینڈ ڈاؤن فلکچویشن زیادہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ بیچ کا رستہ رکھیں, اسٹیبل پالیسی رکھیں, وہ زیادہ ٹھیک رہتی ہے. لو ریگولر ڈیویڈنڈز پلس ایکسٹرا ڈیویڈنڈز.
low regular dividends plus extra dividends. یہ پالیسی بھی دیکھ لیں. This policy would be appropriate for a firm with cyclical earnings and limited opportunities for growth. In a good earning years, the firm would declare an extra dividend. This approach offers a great deal of flexibility to a firm that might otherwise have excess funds on hand. This approach offers a great deal of flexibility to a firm that might otherwise have excess funds on hand. اب وہ فرم جن کا ارننگز سائیکلز میں ہیں, سائیکلیکل ارننگز اینڈ لمیٹڈ اپرچونیٹیز فار گروتھ, ایک سائیکل میں ان کی ارننگز ہیں رائٹ, اور ان کی اپرچونیٹی فار گروتھ کم ہے, وہ لو ریگولر ڈیویڈنڈ دیں گے اور پلس ایکسٹرا ڈیویڈنڈ اس وقت کریں گے جب ان اے گڈ ارننگ ایئرس the firm would declare an extra dividend. And this approach offers a great deal of flexibility to a firm that might otherwise have excess funds on hand. This policy is normally وہ companies, کوئی particular companies, ایسی companies جن کی earnings cyclical ہے, ایک سائیکل کے اندر ہی ہے ارننگس, ان کی گروتھ کم ہے, فیوچر ایکسپینشنز کم ہے, انویسٹمنٹس کے بعد کم ہے, تو وہ لو ڈیویڈنڈ پے کرتی رہتی ہیں, لو ریگولر ڈیویڈنڈ پے کر رہی ہیں, اور ایکسٹرا ڈیویڈنڈ اس وقت ہے جب کوئی اچھی ارننگز آ جائیں. تو یہ ایک پالیسی بھی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا نیچر آف بزنس کیا ہے, آپ کا بزنس کا کس سیکٹر میں کیا ایسی سچویشن ہے کہ اس کی ارننگز جو ہے وہ ایک ہی سائیکل اس کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی گروتھ آپ کے بزنس کی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. اس میں مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, شیئر پرائس کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو ریگولر لو ڈیویڈنڈ از ناٹ گیونگ اے گڈ امپریشن in the stock market. ریگولر لو ریگولر ڈیویڈنڈس جو ہے وہ اچھا سائن نہیں ہے مارکیٹ کے لیے. آپ بھی دیکھیں کوئی کمپنی کی شیئر آپ بائی کرنے چاہ رہے ہیں, اگرچہ وہ کمپنی بہت اچھی ہے, اس کا بڑا نام ہے, لیکن لو ریگولر ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, لو ریگولر ڈیویڈنڈس ہے, اور کبھی کبھی ایکسٹرا ڈیویڈنڈ آ جاتا ہے. تو اگر کیپٹل گین نہیں ہے, اگر تو شیئر پرائس میں زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا, شیئر پرائس میں زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا. دیکھیں ٹو تھنگز ہے نا, آپ شیئر بائی کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں ٹو تھنگز ہیں کہ آپ کا کیپٹل گین ہوگا, یعنی شیئر پرائس انکریز کرے گی. آج آپ نے شیئر بائی کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی کمپنی ہے, اس کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے, اور لاسٹ ایئرس میں اس کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اوکے فائن. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو بھی شیئر ہولڈر ہے وہ ٹو تھنگز دیکھتے ہیں, کیپٹل گین اینڈ ڈیویڈنڈس. اگر آپ کو لو ڈیویڈنڈ مل رہا اور کیپٹل گین بھی اتنا نہیں ہو رہا, obviously جس کمپنی کی لمیٹڈ اپرچونیٹیز فار گروتھ ہے اس کا تو اس کے کیپٹل گین کہاں میں ہوگا. دس از امپورٹنٹ, اپرچونیٹیز, لمیٹڈ اپرچونیٹیز فار گروتھ. اب جہاں پہ لمیٹڈ اپرچونیٹیز فار گروتھ ہوگا, ڈو یو تھنک کیپٹل گین؟ نو. اس کمپنی کی کیپٹل گین ان شیئر پرائس اپ ہوگی زیادہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ڈیویڈنڈ وہ آلریڈی لو ڈیویڈنڈ ہے, لو. کیپٹل گین میں بھی اگر لو ہے, یہاں پہ بھی لو ہے, اور ڈیویڈنڈ میں بھی لو ہے, یہ دونوں جو ہے لو آ رہے ہیں. سو اگر دونوں لو ہیں تو یہ ایک سائن ہے کہ آپ اس پالیسی سے باہر آئے, ٹھیک ہے, اور یہ اپروپریٹ نہیں ہے لانگ رن کے لیے, کمپنی کے لیے, کسی بھی انڈسٹری میں ہو. وہی لو, یا تو آپ لو ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, اوکے, لیکن کیپٹل گین ہو رہا ہے ساتھ ساتھ,
کیپٹل آپ کا شیئر پرائس مارکیٹ میں اپ ہو رہی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, آپ لو ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں اور کیپٹل گین بھی نہیں بڑھا, تو یہ شیئر ہولڈرز آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے آپ کے پاس نیو شیئر ہولڈرز آئیں گے, باس اور انویسٹمنٹ آئے گی. نو, آپ یہ شاید ایکسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کہیں پول آؤٹ نہ کر دیں, اپنے شیئر سیل نہ کر دیں. سو دس از دی سیکنڈ لاسٹ پالیسی, لو ریگولر ڈیویڈنڈ پلس ایکسٹرا ڈیویڈنڈس. Last is eliminate the dividend entirely. Eliminate the dividend entirely. Usually this policy of last resort. There are two reasons for this dividend decisions. First, the firm may be experiencing serious financial difficulties and may be unable to pay dividend. ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو فرم کو eliminate the dividend entirely, کوئی ڈیویڈنڈ نہیں پے کر رہے, اور یہ بالکل لاسٹ پالیسی ہوتی ہے, لاسٹ ایک وے رہ جاتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو ڈیسائیڈ کرنے میں کیا کریں. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو ہے کہ ان کے پاس فرم میں ایکسپیرینس سیریس فائنینشیل ڈیفیکلٹیز, اگر کوئی کمپنی پہ کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دے رہی, سیریس فائنینشیل ڈیفیکلٹیز and may be unable to pay dividends. Second, the firm may have extremely attractive investment opportunities and may need to retain earnings to finance them. So two reasons ہیں اس کی, اور دونوں reasons جو ہے وہ شیئر ہولڈر سے ڈسکس کرنی چاہیے, شیئر کرنی چاہیے. اس میں جو کئی فرمز ہیں اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں جو آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے وہ ڈیویڈنڈ پے نہیں کر رہی. فار ایگزامپل لاسٹ 2-3 سے ڈیویڈنڈز نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے بہت بڑی فرمز ہیں. اب ان فرمز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اگر آپ دیکھیں اس میں یو ول فائنڈ دس انفارمیشن ان نوٹس سم ویئر انڈر ایم ڈی نوٹس اور فائنینس ڈائریکٹر نوٹس اور پرابلی چیئرمین نوٹس کہ کمپنی لاسٹ 3-4 ایئر سے ان پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے اور ہمارے پاس فیوچر میں یہ پروفیٹیبل پروجیکٹس ہیں. therefore we did not announce any, we did not declare any dividends for the last 2 years or 3 years whatever. so ایک تو یہ ریزن ہوگی. سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ کمپنی کے پاس سیریس فائنینشیل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ایکسپیرینس سیریس فائنینشیل ڈیفیکلٹیز اینڈ مے بی انیبل ٹو پے ڈیویڈنڈ. یا تو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں یا پھر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بہت اچھی نظر آ رہی ہیں اور انویسٹ کر رہے ہیں. رائٹ, ان دس کیس the firm can minimize adverse effects on the stock price by carefully explaining the reason for the elimination of the dividend and by indicating that the dividend will be resumed as soon as the funds are no longer needed for expansion. In this case, the firm can minimize adverse effects on the stock price by carefully explaining the reason for the elimination of dividend and by indicating that the dividend will be resumed as soon as the funds are no longer needed for expansion. یہ جو میں نے بھی آپ سے بات کی ہے کہ جب آپ ڈیویڈنڈ نہیں دے رہے اور آپ انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ابھی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ آپ ڈیویڈنڈ اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ یو آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان نیو پروجیکٹس. یس, therefore you are not, your company is not paying dividend. لیکن اس کو آپ نے بڑا کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے, بڑا کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. اس کو آپ نے اپنے شیئر ہولڈرز کو بتانا ہے, ایون اپنے پوٹینشیل شیئر ہولڈرز کو بھی ایڈریس کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ ہم نے بہت اچھے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے اور ویری سون ہم آپ کو بہت ہی ہینڈسم ڈیویڈنڈس آفر کریں گے. ایکسپلیننگ دا ریزنس فار دی ایلیمینیشن آف دی ڈیویڈنڈ, آپ وہ ریزن بتانی ہوں گی شیئر ہولڈرز کو کہ آپ ڈیویڈنڈ کیوں ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. اینڈ بائی انڈیکیٹنگ دیٹ دی ڈیویڈنڈز ول بی ریزیومڈ, کہ آپ کو دوبارہ بحال کیا جائے گا, ڈیویڈنڈ دیا جائے گا as soon as the funds are no longer needed for expansion. جو ہمارے پاس اتنے فنڈز ہوں گے ایکسپینشن کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم آپ کو ڈیویڈنڈ دے دیں گے. رائٹ, سو ایلیمینیشن دا ڈیویڈنڈ انٹائرلی, 2 فیکٹرز ہی ہیں. ایک تو ہے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں, وہ ایک راستہ ہے. لیکن اگر آپ پازیٹیو پروجیکٹس میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں, ایکسپینشن میں جا رہے ہیں اور ڈیویڈنڈ نہیں دے رہے, بٹ یو ول ہیو ٹو inform shareholders very carefully and very wisely. This is very important, کیونکہ اس سے آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہ فرق پڑ سکتا ہے.
اگر آپ شیئر ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے, ان کو صحیح باتیں نہیں بتائیں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی بات. لیکن موسٹلی کمپنیز they do share all this kind of news and policies with their shareholders. shareholders کو آن بورڈ لے کے اگر آپ جو ڈیسیژن لیں گے وہ لانگ ٹرم لانگ لاسٹنگ ڈیسیژنز ہوں گے. So this is all we discuss all 6 policies here. Steady dividends, there are different dividend policies. Steady dividends at the present level, steady dividend at a low level, steady dividend at a high level, dividends fluctuating with earnings, low regular dividends with extra dividends, eliminating the dividend entirely. So my dear students, یہ جو پالیسیز آپ نے 6 پڑھی ہیں, ہم نے 6 ڈسکس کی ہیں, آپ ان کو 1 by 1 لے کے آپس میں ضرور شیئر کریں, ڈسکس کریں. آئیں ڈسکس کرتے ہیں اسٹڈی ڈیویڈنڈ ایٹ اے ہائی لیول کیا ہے, اسٹڈی ڈیویڈنڈ ایٹ اے لو لیول کیا ہے, ڈیویڈنڈ فلکچویٹنگ ود ارننگس کیا ہے, ایلیمینیٹنگ ڈیویڈنڈ انٹائرلی کیا ہے. تو ڈیویڈنڈ پالیسیز جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر لیٹس سی میں نے 6 کیا, آپ کوئی اور بک پڑھیں شاید پھر اور ڈفرینٹ وے سے لکھا ہو, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں پالیسیز ہوں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جب ڈیویڈنڈ پالیسیز کے بارے میں سوچتے ہیں, کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں, وہ ذہن میں کیا رکھتے ہیں. یہ 6 پالیسیز ہیں کہ either adopt this policy, this policy, this policy, this policy. آپ کوئی ریسرچ کر کے بھی دیکھیں اور آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے ہاں بھائی ان کی اسٹیبل پالیسی ہے, ان کی کون سی پالیسی ہے, یہ ارننگس کو زیادہ کنسرن کر رہے ہیں کہ ڈیویڈنڈ پالیسی لنک ود ارننگز ہیں, اور یہ کمپنی اس نے بالکل ایلیمینیٹ کی ہوئی ڈیویڈنڈ پالیسی, لیکن یہ ایکسپینشن کی طرف گئے ہوئے, انویسٹمنٹس کی طرف گئے ہوئے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اوکے, سو یہ ڈیویڈنڈ ڈیسیژنس کے بارے میں آج کی مینلی ٹاپکس میں نے آپ کو کرا دیا ہے, اور آئی ووڈ لائک ٹو شیئر فیو تھنگز ود یو اباؤٹ دا ہول کورس ایف ڈی ایم. ہم نے شروع میں اس کو پڑھا اوور ویو آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ہم نے فائنینشیل سیکورٹیز اینڈ مارکیٹس پڑھا, ریویو آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ. یہ سب ٹاپک آپ نے جو کیے ہیں ایف ڈی ایم کے, دیکھیں آپ کل مارکیٹ میں انٹرویو کے لیے جائیں گے, آپ اگر آپ کی ٹرانسکرپٹ میں جو بھی سبجیکٹس لکھے ہیں, آپ فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ ہے, مارکیٹنگ ہے, یا کوئی بھی اور سبجیکٹ ہے, آپ کو اپنے سبجیکٹس کے بارے میں ایٹ لیسٹ کوئی سمری پریپیئر کرنی چاہیے, رائٹ. کیونکہ آپ کی ٹرانسکرپٹ پہ جب لکھا ہوگا آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھا ہے, جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بتائیں آپ نے کیا پڑھا ہے. تو آئی ووڈ اسٹرانگلی سجیسٹ یو ٹو پریپیئر 2 or 3 page summary for each subject. ٹھیک ہے, آپ کے ایم بی اے میں لیٹس سی 12 سبجیکٹس ہیں, آپ نے 2 pages کیے یا 3 pages کیے, میکسیمم 40 pages بن گئے, آپ نے ایک فولڈر رکھ لیا پاس, رائٹ. اب آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, جب بھی جائیں گے آپ ایک دن پہلے, ایک رات پہلے, کچھ آورس پہلے آپ نے وہ فولڈر دیکھا, آپ ریفریش ہو گئے, آپ انٹرویو میں گئے, آپ سے پوچھا گیا بتائیں اس سبجیکٹ میں آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے, تو آپ نے کچھ بولنا شروع کر دیا. تو ادروائز اگر آپ نے اب یہ چیز نہیں کی ہوئی, اس طرح کی پریپریشن نہیں کی ہوئی, اور آپ انٹرویو میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں وہ ہم نے 2nd سیمسٹر میں پڑھا تھا یا 3rd سیمسٹر میں پڑھا تھا, میں بھول گیا ہوں, دس گیوز ویری بیڈ امپریشن ٹو ادرس. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ جو بھی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں ایم بی اے اور بی بی اے میں, اپنے ایٹ دی اینڈ آف دی کورس اپنے سبجیکٹ کی سمری ضرور بنائیں اور آپس میں شیئر کریں. ٹھیک ہے, آپ کچھ دوست آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں سبجیکٹس, لیکن دس از امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس. ہم نے خود پریکٹیکلی دیکھا ہے, جب ہم اسٹوڈنٹس کے انٹرویو لیتے ہیں ان کے بہت سے گریڈز ہوتے ہیں, اور جب ہم پوچھتے ہیں اس سبجیکٹ میں کیا پڑھا ہے, وہ ٹوٹلی بلینک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے وہ 8 months پہلے پڑھا تھا, میں بھول گیا. تو نو, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کو یہ سمری تیار کرنی چاہیے اور فولڈر آپ کے پاس ہو. 40 pages کے ہیں, 50 pages کے, اگر آپ کو صبح انٹرویو آپ رات کو دیکھ رہے ہیں, صبح اٹھ کے دیکھے جا رہے ہیں, ایک انٹرویو دیں گے, 2nd انٹرویو دیں گے, 3rd انٹرویو دیں گے, آپ تو ویسے ہی بولنے سے شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ چیز ہوگی تو بولیں گے نا. یہ کب تیار کرنا چاہیے, جو آپ کا کورس ختم ہو اسی وقت ساتھ ہی سمری, ہر سبجیکٹ کی سمری پریپیئر کریں. کیونکہ جب سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں پھر نیکسٹ سیمسٹر آتا ہے, نیکسٹ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ بی بی اے کمپلیٹ کر کے یا ایم بی اے کے اینڈ میں جا کے سمری بنائیں گے, وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, آپ کو فرسٹ سیمسٹر کے نوٹس کھولنے پڑیں گے. جو آپ کا سیمسٹر آف ہو, جو آپ کا سبجیکٹ کمپلیٹ ہو, آپ سمری بنا لیں, وہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہے. دس از مائی اسٹرانگ ایڈوائس ٹو آل آف یو. ٹھیک ہے, مائی
personal advice all of you, please prepare the summary of your all subjects, per subject 3 pages maximum, 2 to 3 pages बना सकते हैं आप. ये FD में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को हमने मार्केट्स को पढ़ा, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्कस किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए. हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया, फाइनेंशियल एनालिसिस किया हमने, और हमने लेवरेज पढ़ा. और ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप नोट्स में जाएं, इन्हीं के ऊपर आप कुछ हाफ ऑफ पेज लिखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा. एंड हमने वर्किंग कैपिटल को पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है, राइट, हाउ टू मैनेज कैश, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाउ टू मैनेज स्टॉक, यस, हाउ टू मैनेज डेटर्स. हमने वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स पढ़ा, मर्जर एंड एक्विजिशंस पढ़ा, डिविडेंड पॉलिसी एंड डिसीजंस किया हमने, राइट. तो ये जो आपके टॉपिक्स थे, लेट्स सी, जो मैंने शुरू में डायग्राम बनाई थी, ये अब आप देखें, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है. ये यहाँ पे ये जो भी आपने वर्किंग कैपिटल पढ़ा, वर्किंग कैपिटल ये आपका यहाँ आता है. आपने वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स पढ़ा, ये फाइनेंसिंग में आता है. आपने मर्जर्स एंड एक्विजिशन पढ़ा, ये दोनों में आता है. ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, ठीक. आपने फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज पढ़ा, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने पढ़ा था, थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा था, CG कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो आपके इन टॉपिक को टच करता है. हमने फाइनेंशियल मार्केट्स, सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट्स पढ़ा था, वो आपके इस सारे एरिया को के फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या रोल है, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज. फाइनेंशियल एनवायरनमेंट पढ़ा था, वो ये चीज थी. इन शॉर्ट, ये जो आपने जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या था, जो हाउ टू मैनेज कैपिटल, हाउ टू मैनेज स्टॉक, हाउ टू मैनेज डेटर्स, सारा इन्वेस्टमेंट था. वैल्यूएशन ऑफ फर्म फाइनेंसिंग था, मर्जर एक्विजिशन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के साथ था. डिविडेंड का हमने बिल्कुल अलग पढ़ा कि डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं. हमने तीनों डिसीजंस को, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में 3 डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, इनको हमने इनके टॉपिक्स को पढ़ा, राइट. लेवरेज आपने पढ़ा, लेवरेज 100% यहाँ पे आ रहा है फाइनेंसिंग में, लेवरेज, राइट. इस तरह और टॉपिक्स एक दो मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहे, लेकिन ये सारे आपने इस डायग्राम में आप उसको इंटरलिंक कर सकते हैं. सो financial decision making is a very interesting and very important subject, and the topic we discussed here, all the topics we discussed, we studied financial statement analysis, financial accounting, financial analysis, leverage, working capital in very depth, valuation of firms, merger acquisition, dividend policy and decisions. These are very important area. और जो आपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में जितने चैप्टर्स अभी पढ़े, जितने लेक्चर्स आपने लिए हैं, इनको अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और इन टॉपिक्स में आप अपना नॉलेज इन्हांस करने के लिए ज़रूरी है, आई पर्सनली एडवाइस यू टू गो ऑन इंटरनेट एंड फाइंड द आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस, इन सब के जितने भी हैं पब्लिकेशंस, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ पब्लिकेशंस, कि इनके ऊपर लिखा किसने, आर्टिकल्स, जर्नल्स, इनको हम जर्नल्स भी कहते हैं,
جرنل ان کے اوپر ڈفرینٹ لوگوں نے لکھا ہے, مرجر ایکوزیشنس کے اوپر ڈفرینٹ آتھرز نے لکھا ہے, ڈویڈنڈ پالیسی پہ لکھا ہے, ویلیوشن آف وہ ضرور آپ ڈگ آؤٹ کریں پڑھیں. جب آپ وہ پڑھیں گے آپ کا نالج اور بڑھے گا. یہ آپ کی کلاس کے نوٹس, کلاس کی ڈسکشنز, آپ کی پرائیویٹ اسٹڈی, آپ کا پبلیکیشنز پڑھنا ان ٹاپکس کے اوپر. میری آخر میں آپ سے ایڈوائس ہے کہ جتنے بھی ٹاپکس آپ نے ایف ڈی میں پڑھیں کوشش کریں ان کے آرٹیکلز, ان کے پبلیکیشنز آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں, پرنٹ آؤٹ کریں اور ان کو پڑھیں. جب آپ وہ آرٹیکلس پڑھیں گے, اپنے نوٹس پڑھیں گے, تھوڑا انٹرلنک کریں گے, آپ کا نالج اور بڑھے گا اور آپ بہت اچھی طریقے سے ٹاپکس پہ بات کر سکیں گے. ٹھیک. سو تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے جو کچھ ایف ڈی میں پڑھا ہے اس کو آپ اچھی طرح ریوائز کریں, اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایڈوائز کیا ہے کہ پلیز پریپیئر 3 to 4 pages سمری آف ای سبجیکٹ, پرٹیکولرلی ایف ڈی ایم کی ضرور بنائیں. جو سبجیکٹس آپ نے پڑھیں, فار ایگزامپل ویلیوشن آف فرم میں کیا پڑھا, ویلیوشن آف فرم میں ہاف پیج سمری ہو. مرجر ایکوزیشن میں کیا پڑھا ہے, فیو لائنس ہاف پیج سمری ہو. ایف ڈی ایم میں جتنے ٹاپکس پڑھے ہیں 5-10 جو بھی ٹاپک, جتنے بھی نمبر آف ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس کو آپ لکھیں, ان ٹاپکس کے اوپر فیو لائنز آپ کو آنی چاہیے. آپ کل انٹرویو میں جائیں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے تو آپ کو ایٹ لیسٹ اپرچونیٹی ہوگی. آپ جب انٹرویو میں جاتے ہیں آپ سے نہیں کہا جاتا کہ آپ ڈیٹیل میں کوئی چیز بتائیں, لیکن ایٹ لیسٹ امپریشن ملتا ہے, ہاں بھی ایف ڈی میں کیا پڑھا, آپ نے ٹاپکس کے نام لیے اور ان میں سے کسی ایک ٹاپک کے بارے میں پوچھ لی جائے, ہاں مرجر ایکوزیشن میں کیا پڑھا, آپ بتائیں یہ چیزیں پڑھی. اوکے. سو اینڈ پبلیکیشن امپورٹنٹ. پلیز انٹرنیٹ پہ جائیں, لائبریریز کو اپروچ کریں, پبلیکیشنس, جرنلز, آرٹیکلس جو ان ٹاپکس کے اوپر ورلڈ میں کہیں بھی لکھے گئے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کریں, پرنٹ آؤٹ کریں اور ان کو پڑھیں. اوکے. سو دس از آل فرام مائی سائڈ اینڈ آئی ہوپ یو انجوائڈ financial decision making. I tried my level best to convey you maximum knowledge in this subject. Yeah, and I enjoyed a lot also. اینڈ آپ سارے اسٹوڈنٹس میں نے مجھے فیل ہوا کہ آپ پڑھنے والے ہیں اور آپ رسپونڈ کرنے والے ہیں. ٹھیک. آپ نے میرے جب میرا جو اسٹائل تھا, ہر کلاس کے شروع میں آپ سے کچھ کوشچن کرتا تھا. شروع کی کلاسز میں آپ لوگ تھوڑے سے شائنس تھی آپ میں, لیکن اس کے بعد آپ لوگوں میں کانفیڈنس بھی میں نے فیل کیا ہے, اور میں نے یہ بھی فیل کیا کہ آپ نے ود دی پیسج آف ٹائم جو میرے لیکچرز آگے جاتے گئے ہمارے, آپ کی پارٹیسپیشن بھی بڑھتی گئی, اور لاسٹ فیو لیکچرز میں آپ کی پارٹیسپیشن فیبولس تھی. مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ آپ سب آنسر کر رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سیلف اسٹڈی کے علاوہ گروپ ڈسکشنز وغیرہ بھی آپس میں شیئرنگ نالج بھی کرتے ہیں. تو جیسے میں اپنے لیکچرز میں شروع میں اور آخر میں فوکس کرتا ہوں, زور دیتا ہوں کہ آپ پلیز شیئرنگ نالج از ویری امپورٹنٹ. آپس میں نالج شیئر کریں, آپس میں ڈسکشنز کریں. یہ چیزیں آپ میں ایک نئی تبدیلی لے کے آئیں گی, آپ کی پرسنالٹی میں تبدیلی لائیں گی, آپ کو خود پتہ چلے گا کہ تھنکنگ اسپیکٹس چینج ہو رہے ہیں. تو پلیز سیلف اسٹڈی تو مسٹ ہے. سیلف اسٹڈی کے بعد اپروچ ٹو یونیورسٹی, لائبریری, انٹرنیٹ, واٹ ایور سورس یو ہیو, اینڈ دین گروپ ڈسکشنز, colleague discussions, classmates discussion is very important. Okay, so thank you very much for being with me in all my lectures. So inshallah we'll meet again in other subject. Khuda Hafiz.